चलो, तो इसके अंदर ये था कि आपने जो चैप्टर हमने कल पढ़ा वो सारा आपको क्लियर हो गया, समझ आ गई है, किसी चीज में कोई मसला तो नहीं आया, कहीं से कोई चीज समझ ना आई हो आपको? नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है सर। बड़ा ठीक अच्छा हो। कंसेप्ट किया है सर। इससे तो प्रैक्टिस में भी काफी मतलब मदद मिलेगी, क्योंकि सर ये अक्सर चीजें ऐसे होते हैं मेरे ख्याल में मेरे तकरीबन वकला हजरात को पता ही नहीं होता सर, जो जिस तरह कहते हैं कि लकीर के फकीर। और बड़ी मजा आया सर कल पढ़ के ना जी। ये ऐसे ही असल में मसला ये होता है कि हम बुकला जो है वो पढ़ते नहीं हैं। ठीक हो गया। और हमें इन चीज़ों का फिर पता को नहीं होता, और जिस बंदे को इन चीज़ों का पता हो वो चार बंदों में बैठ के बात करे तो साथ वाले को लगता है कि यार बड़ा पढ़ा लिखा वकील है, हालांकि बात कोई भी नहीं होती, चीज़ें वही होती हैं। बस हम लोग क्योंकि पढ़ते नहीं है लिहाजा हम फिर कवर नहीं कर पाते। कसीर आलम, आपको तो नहीं कोई इशू आया? चैप्टर 4 जो हमने कल पढ़ा था, आपने अगर बाद में फिर से रीडिंग की हो, कोई मसला है आपको, किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आई तो अभी बताएं, हम उसको अभी दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सर आ गई है समझ। थोड़ा बहुत जो है सर है वो आखिर में जब अब रिवीजन होगा, वैसे देख तो रहे थ्रू आउट, ठीक लेकिन है। ये कि आप जिस तरह बता रहे हैं ना बहुत मतलब अच्छा है। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा जी जी। कि ये सर जो आप जो समझा रहे हैं ना, ये इसको अगर आप जब इतनी मतलब आप कसीर, आपकी ना एंड पे आवाज मिस हुई है। आपने एंड पे क्या कहा कि आप जो कुछ समझा रहे हैं उसके बाद आपकी आवाज नहीं हुई, आपने क्या कहा? कसीर मतलब आलम एक आप, चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ ये कि आपकी तरफ भी आई थिंक नेटवर्क का एरर है, आपकी आवाज नहीं हुई। आप मैसेज कर देंगे कि जो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे चैट का, वहां पे आप मैसेज छोड़ दीजिएगा आपका जो भी पैगाम है, या फिर आप अपना पैगाम मुझे व्हाट्सएप पे मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपकी रिजर्वेशन है हम उसको कंसिडर करें और उसको फिर अकॉर्डिंगली हम चल सकें। ठीक है। ओके, और जो शुरू करते हैं फिर बाकी लोग शायद बिजी हैं, ज्वाइन नहीं किया। तो आज हमने पढ़ना है चैप्टर 16 और 16A। दो चैप्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस के अंदर। चैप्टर 16 और चैप्टर 16A की बड़ी कलीदी अहमियत है, ये इंतहाई अहम है। और हमारी क्रिमिनल की जितनी भी प्रैक्टिस है और जितनी एफआईआर आप मोस्टली देखते हैं वो इन्हीं सेक्शंस में से ही होती हैं अमूमन। ठीक हो गया जी। चैप्टर 4 हमारा शुरू हो रहा है, सॉरी चैप्टर 16 हमारा शुरू हो रहा है सेक्शन 299 से। डेफिनेशंस है इसके अंदर, और ये डेफिनेशंस इनमें से जो ए बी सी डी ई आप ये देख रहे हैं, इनमें से हमेशा लॉग एड के पेपर के अंदर 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप इससे पहले लॉग एड का पेपर दे चुके हैं तो आप अडल्ट देख लें, ये भी आता है, अर्श का भी आता है, तमाम क्या है ये भी पूछा जाता है, दियत क्या है ये भी पूछा जाता है। रिजवान ऐसा ही है। जी सर, बिल्कुल पूछा जाता है, वाकई कोई ये, शक नहीं इसमें हाँ सर। जी, ये 3 4 ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं। जब मैंने लॉ गार्ड दिया था तब अडल्ट की डेफिनेशन आई थी कि अडल्ट जो है वो क्या 16 ईयर्स एज का बंदा होता है या 18 ईयर्स का। ठीक हो गया। अच्छा, अब बाद में अर्श की भी आई है, मैंने दमान की भी देखी है, दियत का भी पूछा जाता है। दियत की जो एक क्वांटिटी है वो पूछ ली जाती है अक्सर। वो जो सिल्वर ग्राम्स है 30,630, और उसके बाद कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है, वो है 323। तो ये बड़ा पूछा जाता है सवाल। तो डेफिनेशन इंतहाई अहम है, हम इनको देखते हैं। अडल्ट से क्या मुराद है? 299 जो है या 299 सेक्शन, उसका सब सेक्शन ए। अडल्ट से मुराद हर एक वो बंदा है जिसमें पर्सन से हम आप पढ़ रहे थे, ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है, ऐसे ही है। कोई भी ऐसा बंदा जिसने 18 ईयर्स की एज अटेन कर ली हो वो अडल्ट है। ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। उसके बाद अर्श है।
Arsh means the compensation specified in this chapter to be paid the victim or his heirs. Arsh ایک ایسی سزا ہے, pecuniary, یہ بیسیکلی پنشمنٹ ہے جو کہ اس کوڈ کے اندر ڈیفائن ہے. عرش ایک ایسی سزا ہے جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر ڈیفائن ہے. پاکستان پینل کوڈ کے اندر وہ سزا بتا دی گئی ہے کہ آپ کے اوپر اتنا فائن کیا جا رہا ہے, یا یہ آپ کام کریں گے تو پاکستان پینل کوڈ اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ اتنا جرمانہ ہوگا تو یہ عرش ہے. میری آواز آئی ہے؟ ہلو جی سر, یہ دوبارہ تھوڑا سا آواز کٹی ہے سر, عرش کے دوبارہ سے سر پڑھنا. اوکے. عرش اصل میں ابھی وائی فائی یوز کر رہا ہوں, میں اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر لوں, دوبارہ سے لنک بھیجتا ہوں, آپ لوگ دوبارہ جوائن کریں. یہ وائی فائی جو آج میرے پاس ہے یہ اسٹیبل نہیں ہے, تو میں اپنا موبائل کا ڈیٹا اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. تو بلکہ ایک سیکنڈ آپ لوگ ہولڈ پہ رہیں, ابھی میں کر لیتا ہوں. جی آپ آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آواز بالکل. اوکے. عرش سے مراد ایسی سزا ہے جو کہ اس کوڈ کے اندر ڈیفائن ہے, یا پاکستان پینل کوڈ کے اندر جو جرمانے کی سزا مینشنڈ ہے وہ عرش ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کچھ سزائیں ایسی ہیں جو کہ کوڈ خود سے ڈیسائیڈ کرتی ہے, وہ ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. پیسوں کے حوالے سے یہ سزا ہے. پیسوں کی اگر سزا جو ہے پیکونری, جو ایک ہمارے اوپر جو پینلٹی ڈالی جاتی ہے, جو پنشمنٹ ہے, وہ اگر اس کوڈ کے اندر پاکستان پینل کوڈ کے اندر ڈیفائن ہے کہ اس کام کا اتنا جرمانہ ہوگا تو وہ عرش کے زمرے میں آئے گا. اور اگر کوڈ ڈیسائیڈ کرے گی, کوڈ کی ڈسکریشن ہے کہ کوڈ جتنا مرضی آپ کے اوپر وہ جرمانہ ڈال دو تو وہ ڈیمانڈ ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. عرش اور ڈیمانڈ کا یہ بیسک سا کنسپٹ ہے, یہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے, یہ اکثر لا جاٹ کے اندر پوچھ لیا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہے آتھرائزڈ میڈیکل آفیسر. یہ کون ہوتا ہے؟ آتھرائزڈ میڈیکل آفیسر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے یا ایک ایسا میڈیکل بورڈ ہوتا ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے آتھرائز کیا جاتا ہے اس مخصوص مقصد کے لیے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے اپنا MLC بنوانا ہو, آپ نے اگر اپنا میڈیکل لیگل جو یہ رپورٹ ہوتی ہے یہ آپ نے اگر اپنی بنوانی ہو, تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک ڈاکٹر کے پاس اٹھ کے چلے جائیں گے, وہ آپ کو بنا کے دے دے گا, بلکہ نہیں, وہ آتھرائزڈ میڈیکل آفیسر ہوگا جس کو یہ پاور پروونشل گورنمنٹ دے رہی ہے کہ آپ ہی صرف MLC بنا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. رضوان کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر ہے بالکل. اوکے جی. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ڈیمانڈ. ڈیمانڈ means the compensation determined by the court to be paid by the offender to the victim for causing hurt not liable to عرش. اب دیکھیں جی یہاں پہ ڈیمانڈ سے مراد ایک ایسی سزا ہے جو کہ آپ وکٹم کو یا اس کے ہیئرز کو پے کرتے ہیں, کوئی بھی آپ نے اس کا نقصان پہنچایا, ہرٹ پہنچایا اس کے بدلے میں, اور یہ ڈسکریشن ہے کورٹ کی. کورٹ جو ہے یہ چیز جو ہے کیونکہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر ڈیفائن نہیں ہے, لہٰذا یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کتنا جرمانہ یا کتنے پیسے آپ اس کام کے بدلے میں ادا کریں گے, تو یہ ڈیمانڈ ہوگا. اس کے بعد ہے دیت. دیت means the compensation specified in section 323 payable to the heirs of the victim. دیت سے مراد ایک ایسی کمپنسیشن ہے جو 323 کے اندر بتا دی گئی ہے کہ کتنی ہے, اور یا وکٹم کو یا اس کے ہیئرز کو, یہ بلکہ ہیئرز کو ہی ہوگی, یہ ہیئرز جو ہیں وکٹم کے ان کو آپ پے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ ای ہے فساد فی الارض. Fraudful as includes the past conduct of the offender or whether he has any previous conviction or the brutal or shocking manner in which the offense has been committed, which is outrageous to the public conscience, or if the offender is considered a potential danger to the community. یہاں پہ سمپلی فساد فی الارض یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ عام پبلک کو تنگ کرے,
جو ایک ہیبچوئل کرمنل کی صورت میں سامنے آئے، یا وہ اوفینڈر ہے، ٹھیک ہو گیا، یا پھر وہ راہ چلتے لوگوں کو، چاہے وہ آزاد ہے، ٹھیک ہو گیا، یا آپ نے اس کو کہیں پہ رکھ دیا وہ پھر بھی وہاں پہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اور لوگوں کو شوق کے اندر مبتلا کر رہی، ساری کی ساری چیزیں فساد فی الارض کے اندر آئیں گی۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سے مراد جہاں پہ بھی گورنمنٹ کا لفظ آئے گا تو وہ پروونشل گورنمنٹ ہوگی۔ اس کے بعد اکراہ تام اور اکراہ ناقص، یہ دو بڑے اہم کنسپٹ ہیں۔ اکراہ تام مینس پوٹنگ اینی پرسن ہز اسپاؤس اور اینی آف ہز بلڈ ریلیشن۔ اکراہ تام کے اندر آپ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے بلڈ ریلیشن کے اندر کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، جو ان رشتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، اگر آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ اکراہ تام کے اندر فال کرتے ہیں، اور اکراہ ناقص کے اندر ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں جن کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے وہ اکراہ ناقص کے اندر فال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر ٹھیک ہو گیا بالکل۔ اکراہ تام اور اکراہ ناقص یہ اکثر لوگوں کو پتہ تو نہیں ہوتا، مس کر دیتے ہیں۔ اکراہ تام کے اندر آپ اپنے اسپاؤس، ماچس کو وہ لائٹر میں نے اوپر رکھا تھا اس دن لے کے، اوپر دیکھو وہاں سے تو مالا میں لے کے آیا تھا، وہ ادھر پٹھانوں کو پتہ نہیں گر گئے ان کے پاس ہے۔ اچھا جی، یہ ہم دیکھ رہے تھے اکراہ تام اور اکراہ ناقص۔ اکراہ تام کے اندر آپ اپنی بیوی کا بلڈ ریلیشن جن کے ساتھ آتا ہے، آپ کا بلڈ ریلیشن کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ بھائیوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، ماں کے ساتھ، اس طرح کے جو پروہیبٹڈ کلوز کے اندر فالو کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، پھپھو کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، ایسے جو رشتے ہیں آپ کے جن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے اور آپ کے بلڈ ریلیشن ہے، ان کو اگر آپ نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ اکراہ تام کے اندر فال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس کسی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ اکراہ ناقص کے اندر فال کرتے ہیں۔ دو بڑے اچھے کنسپٹ ہیں یہ بھی اکثر آ جاتے ہیں۔ مائنر سے کیا مراد ہے؟ مائنر سے مراد ہر ایک وہ بندہ ہے جو ابھی تک ایڈلٹ یا پوبرٹی ایج تک نہ پہنچا ہو۔ ایڈلٹ 18 سال، 18 سال سے کم جس کی بھی عمر ہوگی وہ مائنر کنسیڈر کیا جائے گا۔ از اٹ کلیئر؟ جی سر کلیئر بالکل۔ اوکے، اس کے بعد ہے جی یہاں پہ قتل۔ قتل جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ قتل سے مراد کسی بھی شخص کی ڈیتھ کاز کرنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ قصاص کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، اب ایک قصاص بھی ہم اکثر ورڈ یوز کرتے ہیں، ویسے امپلیمنٹیشن قصاص کی ویسے نہیں ہے لیکن ہم اکثر سنتے ہیں قصاص کے بارے۔ قصاص کیا ہے؟ قصاص means punishment by causing similar hurt at the same part of the body of the convict as he has caused to the victim۔ قصاص سے مراد خون بہا ہے، یہ سیم وہی ایکٹ کرنا ہے جو اس بندے نے آپ کے ساتھ کیا۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے چاقو کا وار کیا اور میرا کان کاٹ دیا، ٹھیک ہو گیا، میرا ہاتھ کاٹ دیا، تو قصاص یہ ہے کہ اس بندے کا بھی اسی طریقے سے اسی طرح کے چاقو سے ہاتھ یا کان کاٹ دیا جائے، یہ قصاص ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن قصاص جو ہے وہ ایسے امپلیمنٹ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، یا آپ لوگوں نے بھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی، ایسے ہی ہے۔ جی سر یہ ہمارے کورٹ کے اندر نہیں ہوتا سر۔ اس کے بعد ہے جی تعزیر۔ تعزیر سے کیا مراد ہے؟ اب ایک سزا قصاص کی آگے ہم نے پڑھ لیا، عدلے کا بدلہ، سمپلی قصاص کیا ہے؟ عدلے کا بدلہ۔ اس کے بعد ہے تعزیر۔ تعزیر سے مراد وہ پنشمنٹ ہے جو قصاص، دیت، عرش اور ضمان کے علاوہ ہو۔ اب تعزیر کے اندر جو ہے کیا چیز فال کرتی ہے؟ آپ کو جو امپریزنمنٹ دی جاتی ہے وہ تعزیر ہے، آپ کو جو قید کی سزا دی جاتی ہے وہ تعزیر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ قصاص الگ چیز ہے، دیت ہم نے پڑھ لیا، وہ سیکشن 323 کے اندر بتا دیا گیا 30,630 گرام سلور، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد عرش اور چیز ہے، دمان اور چیز ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، عرش اور دمان کا ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پہ ایک آخری رہ گئی، ولی کون ہوتا ہے؟ یہ سوال بھی آیا لا بورڈ کے اندر۔ ولی means a person entitled to claim قصاص۔ ولی سے مراد ایک ایسا بندہ ہے جو قصاص کلیم کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اب کسی نے مجھے مار دیا، ٹھیک ہو گیا، تو میرا ولی اگر میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ میرا ولی ہے، تو وہ میری جگہ کے اوپر قصاص کلیم کرے گا۔ وہ جیسے پھر مجھے قتل کیا گیا یا مجھے مارا گیا ہے ویسے ہی وہ ایک چیز جو ہے ڈیمانڈ کرے گا کہ میں قصاص مانگتا ہوں، اس بندے کو بھی ایسے ہی مارا جائے،
تو وہ ولی ہے میرا. از اٹ کلیئر؟ جی سر بالکل کلیئر سر. اوکے جی. اب ڈیفینیشن ہماری کلیئر ہو گئی. کسی کو یہاں تک مسئلہ ہے تو ابھی بتا دیں. اوکے. سیکشن 300 قتل عمد. Whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probability cause death, causes the death of such person is said to commit قتل عمد. قتل عمد سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ ڈیتھ کاز کر رہا ہے کسی کی، اس کی انٹینشن بھی ڈیتھ کاز کرنے کی ہے، ٹھیک ہو گیا، یا وہ کوئی ایسی میجر جو ہے وہ ہارم پہنچا رہا ہے آپ کو، اور اسے پتہ ہے کہ میں جو ایکٹ کر رہا ہوں، یہ جو میرا چھرا ہے میرے پاس، اگر میں اس کے پیٹ کے اندر ماروں گا، اس کے پیٹ کے اندر گھساؤں گا تو اس سے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بندہ جو ہے کہلائے گا کس نے قتل عمد کمٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. قتل عمد کے اندر آپ کی انٹینشن ہونا ضروری ہے. آپ کی انٹینشن تھی مجھے قتل کرنا، ٹھیک ہو گیا، آپ نے اس کے لیے تیاری کی، آپ نے مجھ پہ اتنا بڑا وار کیا جس سے میری ڈیتھ کاز ہو سکتی تھی، تو یو ہیو کمٹڈ قتل عمد. ٹھیک ہو گیا. کلیئر ہے؟ جی سر بالکل کلیئر ہے سر. اوکے جی. اس کے بعد ہے 301 causing death of person other than the person whose death was intended, where a person by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death causes death of any person whose death he neither intended nor knows himself to be likely to cause such an act committed by the offender shall be liable for قتل عمد. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایسا ایکٹ کر رہے تھے اور آپ جانتے تھے کہ میرے ایکٹ سے اس بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا آپ اتنا بڑا ایکٹ کر رہے تھے لیکن آپ نہیں جانتے تھے کہ اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے جو مین یوز کیا، جو آپ نے چیز یوز کی، فار ایگزامپل اگر ایک بندہ کسی بندے کو چاقو کے وار کر رہا ہے اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے اس کی ڈیتھ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا معافی ہے، وہ پھر بھی قتل عمد کا ہی لائبل ہے، اس نے پھر بھی قتل عمد ہی کمٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جی آپ کا سوال آیا کہ قتل عمد میں 302 میں مطلب یہ آپ سزا کیوں ہے. اب دیکھیں جی پاکستان پینل کوڈ کے اندر ایک سیکشن ڈیفینیشن بتا رہا ہوتا ہے تو دوسرا سیکشن اس کی سزا بتاتا ہے. ایف آئی آر کے اندر ہمیشہ وہ سیکشن مینشن کیا جاتا ہے جس کے اندر اس جو اوفینس کی سزا دی گئی ہو، نہ کہ ڈیفینیشن والا سیکشن مینشن کیا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ 302 جب کوئی قتل کی ایف آئی آر کی جاتی ہے قتل عمد کی، تو تب ایسی صورت میں 302 مینشن کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کے اندر ہمیشہ وہ سیکشن آئے گا جس کے اندر سزا دی گئی ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے محمد عمران؟ اوکے کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی 302 بڑا ہی مشہور سیکشن، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 302 جو ہے وہ کسی درخت پہ لکھ دیں تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے، اور سیانوں کی یہ جو بات ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. واقعی میں یہ اتنا خطرناک سیکشن ہے کہ یہ بڑا ہی ہولناک قسم کا سیکشن ہے. اس کو دیکھتے ہیں جی پنشمنٹ آف قتل عمد. ہم پیچھے پڑھا ہے کیا ہے قتل عمد. whoever commits قتل عمد shall subject to the provisions of this chapter be punished with death as قصاص. ڈیتھ کی پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے ایز قصاص. punished with death for imprisonment for life as تعزیر. تعزیر کے طور پہ اگر آپ سزا دے رہے ہیں تو امپریزنمنٹ ہوتی ہے، تعزیر میں نے آپ کو بتایا، تو امپریزنمنٹ فار لائف دی جائے گی. having regard to the facts and circumstances of the case if the proof in either of the forms specified in section 304 چلیں چھوڑیں اس کو. C punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years where according to the injunctions of
اسلام the punishment of قصاص is not applicable. یہاں پہ یہ 3 سزائیں دی گئی ہیں 302 کی. سب سے پہلے کیا سزا ہے؟ قصاص کی. اکارڈنگ ٹو اسلام قصاص جو ہے وہ اسلامک سزا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، قصاص لائبل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی وجوہات ہیں، تو ایسی صورت میں آپ تعزیر کے تحت اسے لائف امپریزنمنٹ دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ 25 سال تک کی قید کی سزا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے بعد جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. 3 ہی اس کے اندر جو ہے وہ سزائیں ایز تعزیر آپ اس کو امپریزنمنٹ فار لائف دیں گے. اس کے بعد تعزیر کے اندر ہی ٹرم جو ہے وہ یہاں پہ امپریزنمنٹ کی مینشن کر دی گئی ہے کہ 25 سال ہوگی. اور اس کے بعد پنشمنٹ وہ ڈیتھ ہے، قصاص. تو یہ 3 سزائیں کلیئر ہو گئی ہیں جی. کثیر عالم رضوان کلیئر ہو گئی؟ جی سر کلیئر ہے. جی سر. اوکے. 303 قتل کمیٹڈ انڈر اکراہ تام اور اکراہ ناقص. اب یہ 2 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، اکراہ تام اور اکراہ ناقص. اکراہ تام میں ہم اپنے بلڈ ریلیشنز کو قتل کر رہے ہیں، اور اکراہ ناقص کے اندر ادر دین بلڈ ریلیشن. ٹھیک ہو گیا. تو اگر اکراہ تام کریں گے تب کیا سزا ہوگی، اکراہ ناقص کے تحت کسی کو قتل کریں گے تب کیا سزا ہوگی، پڑھ لیتے ہیں. انڈر اکراہ تام shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 25 years but shall not be less than 10 years, and the person causing ikrah tam shall be punished for the kind of qatl committed as a such consequence of his ikrah tam. اکراہ تام کی سزا کم سے کم 10 سال، زیادہ سے زیادہ 25 سال ہے. اکراہ تام کے اندر اگر آپ نے کسی کو قتل کیا ہے تو آپ کو پھانسی نہیں ہو سکتی. Is it clear؟ جی سر کلیئر ہو. اسی لیے لوگ بھاگ بھاگ کے اپنے گھر والوں کو قتل جو ہے وہ کر دیتے ہیں، پھر بعد میں غارت کا نعرہ مار دیتے ہیں، کیونکہ کورس جو ہیں ہماری یہ بھی اندھی ہیں. اور پھر کم سے کم سزا سنائی جاتی ہے جی کس میں آنر کے طور پہ کسی شخص کی، حالانکہ اس کا اپنی زندگی پہ مکمل اختیار بھی تھا، اسے سانس لینے کا خود سے. اور اس کے جو اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی روح سے دیکھیں اسے اس کی لائف کو لبرٹی بھی تھی، ساری چیزیں بھی تھیں. لیکن ہم نے اگر اس کو اپنے اکراہ تام کے اندر ہمارا بلڈ ریلیشن میں ہم نے کسی کو قتل کر دیا تو وہاں پہ عدالتیں ہمیں رائے دیں گی 10 سال تک کی کم سے کم سزا ہمیں سنائی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ 25. لیکن اگر آپ نے ساتھ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بھی بندہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے اکراہ تام میں کسی کو بھی قتل کر دے تو وہ ایک کام ضرور کرتا ہے، وہ اپنی جب خود کو سرنڈر کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے کوئی بھی بہانہ بنایا کہ میں نے جی غارت میں آ کے قتل کیا، تو غارت میں آ کے جج صاحب کی بھی غارت جاتی ہے اور اس کو پھر وہ کم سے کم سزا سناتے ہیں. اکراہ ناقص بی. اکراہ ناقص shall be punished for the kind of qatl committed by him, and the person causing اکراہ ناقص shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years. سوری اوپر میں اکراہ تام اور اکراہ ناقص میں ہمارا مکس ہو گیا. اکراہ ناقص جو ہے وہ یہ تھا، اکراہ تام وہ تھا بلڈ ریلیشن والا، اور اکراہ ناقص جو تھا وہ تھا ادر دین اکراہ تام. ایسے ہی ہے. ہلو آواز سر آپ کی ٹھیک نہیں آ. اوہو آج جو ہے نا مسئلہ ہے آواز کا. اب آ رہی ہے؟ جی سر اب آ رہی ہے آواز. اوکے. اچھا جی. اکراہ ناقص کے اندر اگر آپ نے کیسا کام کر دیا تو بی جو 303 کا سیکشن سب سیکشن بی اس کے اندر 10 ایئرس امپریزنمنٹ ہے. امپریزنمنٹ آپ لوگوں نے یہ جو سزائیں ہیں یہ کہانی کی طرح آپ لوگوں نے یاد رکھنی، یہ آپ لوگوں کو یاد کرنی پڑے گی، کیونکہ یہاں پہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر موسٹلی یہی سزائیں ہی پوچھی جاتی ہیں. 304 پروف آف قتل عمد لائبل ٹو قصاص. Proof of qatl amd shall be in any of the following forms, namely
the accused makes before a court competent to try the offense of voluntarily. यहाँ पे कहा जा रहा है कि कत्ल अमद किन किन सूरतों के अंदर किसास की सजा सुनाई जा सकती है कत्ल अमद के अंदर, किन किन सूरतों में। ठीक हो गया जी। सबसे पहली सूरत तो ये है कि अगर आप खुद से कोर्ट के अंदर आजादाना वॉलंटरीली ये अपना ऑफेंस जो है, जो भी आपने कमिट किया कन्फेस कर लें, तो ऐसी सूरत में भी आपको किसास की सजा सुनाई जा सकती है। क्लियर? आवाज आई है? जी सर क्लियर, जी सर क्लियर। ओके। किन किन सूरतों में आपका जो एक्ट है आपके ऊपर किसास लागू किया जा सकता है? सबसे पहली शर्त हमने देखी कि जब आपने एक ऑफेंस कमिट किया, आपने किसी बंदे को कत्ल किया और फिर जाके अदालत के अंदर अपनी आजाद मर्जी से उसको कन्फेस किया, तब किसास लागू हो सकता है। B. By the evidence as provided in Article 17 of the Qanon Shahid 1984. उसके बाद ऐसा एविडेंस आया जो आर्टिकल 17 के ऊपर पूरा उतरता है। आर्टिकल 17 जो है इसकी जो एक जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पढ़ लेंगे जब QSO को देखेंगे। अगर उसके ऊपर एविडेंस पूरा उतर रहा है तब किसास लागू हो सकता है। दो सूरतों के अंदर हमने देखा जी कि किसास लागू हो सकता है, और ये दोनों सूरतें ही तकरीबन नामुमकिन होती हैं, इसी वजह से किसास लागू नहीं हो पाता, क्योंकि जो आर्टिकल 17 की वजह से होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ऐसे पूरी नहीं हो पाती, और उसके बाद आप खुद से तो कभी भी कन्फेस नहीं करते, बहुत कम लोग ही कन्फेस करते हैं। क्लियर है जी? जी सर क्लियर। अक्सर सर तकरीबन ये लोग जो मतलब ये अक्सर हम खुद 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद पकड़े जाते हैं, फिर तो सर ये उनको तो सर ये जिस तरह ये पढ़ा है हमने सेक्शन ए, फिर ये तो सर अक्सर ऐसे ही कर जाते हैं, बात पकड़े जाते हैं ना सर, दूसरे दिन तीसरे दिन। हाँ जी। देखिए कि जब पकड़े जाते हैं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब आपको देखना कन्फेशन आप कहाँ करते हैं, जाके कन्फेशन आपको कोर्ट के अंदर करना होता है। पुलिस के सामने आप कन्फेशन करते हैं उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है। अब वो लोग मीडिया के सामने कन्फेशन कर लेते हैं, वो लोग पुलिस के सामने कर लेते हैं, जब अदालत में पेश करते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने तो वो सरासर इनकार कर देते हैं। तो फिर इसी वजह से ही, और वो फिर कंटेस्ट करते हैं, वो ट्रायल का सामना करते हैं, वो गिल्टी प्लीड जो है वो नहीं करते, तो ऐसी सूरत में किसास जो है वो लागू नहीं हो पाता। जी सर समझ आ गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी 305 वली। वली से क्या मुराद है? वली shall be the heirs of the victim according to his personal law, but shall not include the accused or the convict in case of qatl if committed in the name or on the pretext of honor and the government if there is no heir. अब देखें कि वली जो है ये यहाँ पे दो बंदे हैं। वली हेयर्स भी हो सकते हैं विक्टिम के, जो बंदा मर गया है उसके जो हेयर्स हैं, जो उसके बाद में वारसान है, वो भी वली बन सकते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट भी वली बन सकती है। लेकिन यहीं पे एक अंदर एक और बात की गई है कि अगर आप जो है इसके अंदर आपने ऑनर के नाम पे कत्ल किया, गैरत के नाम पे कत्ल किया, तो ऐसी सूरत में जो है आप एज अ वली खुद को शो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ब्लड रिलेशन का गैरत के अंदर आके कत्ल किया और बाद में आप कहें क्योंकि मैं ही वली हूँ तो लिहाजा मैं खुद को आजाद करता हूँ, या मैं जो है वो केस नहीं चलाना चाहता, या मैं जो है मैं ही मारने वाला हूँ और वली भी मैं हूँ क्योंकि बाप भी मैं हूँ, लिहाजा मुझे छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं, तब मुझे एज अ वली कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ आई है? जी सर आगे समझ। ओके जी। 306 कत्ल अमद नॉट लायबल टू किसास। कत्ल अमद शैल नॉट बी लायबल टू किसास इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे भी कत्ल अमद जो है वो लायबल नहीं है किसास का। ऊपर हमने पढ़ी दो शर्तें कि अगर ये शर्तें होंगी तो किसास लागू होगा। ठीक हो गया। नीचे हम ये पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कत्ल भी हो गया लेकिन किसास जो है वो ऐसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, जहाँ पे ऑफेंडर माइनर हो या इंसेन हो। जिस बंदे ने कत्ल किया अगर वो माइनर है या इंसेन है तब भी हम किसास लागू नहीं करवा सकते उसके खिलाफ। ठीक हो गया। ये आया लॉ बैट के अंदर।
اس کے بعد بی ہے when an offender causes death of his child or grandchild how whatsoever, جب ایک بندے نے اپنے ہی بچے کو مارا ہو یا اپنے پوتے کو یا آگے اپنی نسل میں سے کسی کو قتل کیا ہو تب بھی ہم اس کے اگینسٹ قصاص لاگو نہیں کروا سکتے. سی ہے when anybody of the victim is a direct descendant how whatsoever of the offender, جب جو ولی ہے وہ اوفینڈر کے مطلب ان کے ڈسینڈنٹس میں سے ہو تو تب بھی ہم یہ جو قصاص ہے یہ لاگو نہیں کروا سکتے. یہ تین چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. مائنر یا انسان ہو, اس بندے نے جو ہے اپنے ہی اولاد میں سے کسی کا قتل کیا ہو, یا اس میں ڈسینڈنٹس کی بات آ رہی ہے, جب ڈسینڈنٹس میں سے وہ اوفینڈر ہو, اس نے اپنے سے بڑوں کا قتل کر دیا ہو اپنے ہی خاندان میں سے مطلب ہے, تو ایسی صورت میں بھی قصاص جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. Is it clear? جی سر کلیئر. اوکے جناب. 307 cases in which قصاص for قتل shall not be enforced. اب یہاں پہ یہ ہے کہ کن کے اندر قصاص جو ہے قتل عمد کے کیسز کے اندر انفورس نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہو گیا, انفورس مندرجہ ذیل صورتوں میں نہیں ہو پاتا. when the offender dies before the enforcement of قصاص, عدالت نے سزا سنا دی تھی کہ قصاص لاگو کر دیا گیا, اس کو آپ قصاص لاگو کر دیں فلاں ڈیٹ کو قصاص کے تحت اس کو مارا جائے گا. ٹھیک ہو گیا, لیکن اگر وہ اس سے پہلے ہی مر گیا, اس دن کے آنے سے پہلے ہی مر گیا, انفورسمنٹ سے پہلے ہی مر گیا, تو تب بھی قصاص لاگو نہیں ہو سکتا. آگے ہی سمجھ, پھر تو مطلب جب بندے ہی نہیں ہے تو بس بات ہی ختم ہوگی. D. When any wali voluntarily and without duress to the satisfaction of the court waives the right of qisas, جب ولی جو ہے اپنا جو رائٹ ہے قصاص کا یہ ویو کر دے تب بھی جو ہے قصاص لاگو نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہو گیا جی. سی ہے when the right of qisas devolves on the offender as a result of the death of the wali or the victim or on the person who has no right of qisas against the offender. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب رائٹ آف قصاص ہے یہ ڈیوالو کر جائے فینڈر کے اوپر, ولی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے, ٹھیک ہو گیا, یا ولی وہاں پہ موجود نہیں ہے, یا اوفینڈر سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی بھی ایسا مطلب کہ ولی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز اگر اویلیبل نہیں ہے, تو ایسی صورت میں بھی قصاص لاگو نہیں کروایا جائے گا. یہاں پہ السٹریشنز ہیں دو, ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں سمجھ آ جائے گی. ایک از بی the maternal uncle of his son B. G has no other wali except D. The wife of A. D has the right of qisas from A, but if D dies, the right of qisas shall devolve on her son B, who is also the son of the offender A. B cannot claim qisas against his father. Therefore, the qisas cannot be enforced. ہم اوپر پڑھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے بزرگوں کے خلاف قصاص جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے. اس کے اندر اس نے رشتہ بنا کے ساری بات ڈال دی ہے بیٹے کے اوپر. کیا بیٹا ولی بن گیا ہے, اس کی ماں مر گئی ہے, بیٹا جو ہے اپنے باپ کے خلاف قصاص جو ہے کلیم نہیں کر سکتا. Is it clear? سمجھ آ گئی رضوان؟ سر آواز تھوڑی سی کٹی. اوکے, یہاں پہ اب آئی آواز میری؟ جی سر اب آ رہی آواز. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اوپر نے ایک بندے نے قتل کر دیا تھا, ٹھیک ہو گیا, وہ آپس میں سگے رشتہ دار تھے. بعد میں جو اینڈ پہ ولی ڈکلیئر ہوا ہے نا وہ ہے بیٹا, اور جو قتل کرنے والا ہے وہ ہے باپ. ٹھیک ہو گیا, تو اینڈ پہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف قصاص جو ہے کلیم نہیں کر سکتا, لہذا قصاص انفورس نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ آپ رشتے میں اپنے بڑے سے, اگر اوفینڈر آپ کے رشتے میں آپ کا بڑا باپ ہے, تایا ہے, چاچی ہیں, آپ کے دادا ہے, ایسی صورت میں آپ اس سے قصاص کلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. جی سر سمجھ آ گیا. اس کے بعد کی السٹریشن ہے بی کلز زی. یہاں پہ السٹریشنز کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے, یہی السٹریشنز آتی ہیں پی پی سی کے اندر. بی کلز زی, بی نے کل کیا زی کو, دا برادر آف ہر ہسبینڈ اے. ٹھیک ہوگا جی, بھائی تھا وہ اس کے ہسبینڈ کا. زی ہیز نو ہیئر ایکسپٹ اے. زی جو ہے اس کا کوئی ہیئر نہیں ہے ماں سوائے اے کے, اس کے ہسبینڈ کے. ہیئر اے کین claim qisas from his wife B
But if A dies, the right of qisas shall dwell on his son D, who is also son of B. The qisas cannot be enforced against B. यहाँ पे कहा गया है कि B जो थी ना वो खातून थी, उसने D को कत्ल किया है और D जो है वो भाई था उसके हस्बैंड का, ठीक हो गया। वो जो उसका हस्बैंड है मिस्टर ए, वो तो किसास क्लेम कर सकता था अपनी बीवी के अगेंस्ट, लेकिन अब ए की डेथ हो गई है, उनका था एक बेटा, ठीक होगा, बेटा माँ के खिलाफ किसास क्लेम नहीं कर सकता, लिहाजा यहाँ पे किसास जो है वो वेव हो जाएगा। यानी कि आप रिश्ते में आपसे जो बड़े हैं उनसे जो किसास है वो क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? जी सर समझ। ओके जी। उसके बाद है 308 punishment in qatl amd not liable to qisas, etc. Where an offender guilty of qatl amd is not liable to qisas under section 306, or the qisas is not enforceable under clause C of section 307, he shall be liable to diyat. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर किसास इन्फोर्स नहीं हो पाया तो ऐसी सूरत में आपको दियत अदा करनी होगी। दियत 323 सेक्शन पीपीसी के अंदर डिफाइन है, 30,630 ग्राम सिल्वर, उसकी जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगी, ठीक हो गया। प्रोवाइडेड दैट where the offender is minor or insane, diyat shall be payable either from his property or by such person as may be determined by the court. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जो कत्ल करने वाला है वो माइनर है या इंसेन है तब कौन देगा ये जो अमाउंट है दियत की, तब इंसेन पर्सन की प्रॉपर्टी या माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसको जो निशान है उसको बेच के दियत अदा की जाएगी, ठीक हो गया जी। तो नीचे दो तीन और चीजें ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ये भी इसी तरह की ही होंगी। नीचे 309 वेवर of qisas in qatl amd, in the case of qatl amd an adult sane wali may at any time and without any compensation waive his right of qisas। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कत्ल अम्द के अंदर जो वली है वो किसी भी वक्त बगैर किसी कंपनसेशन के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इंड्यूसमेंट के, बगैर किसी थ्रेट के ये जो राइट है किसास का ये वेव कर सकता है, वो माफी दे सकता है कि ठीक है कि हम किसास से पीछे हटते हैं, किसास इसके ऊपर लागू ना करें। समझ आ रही है? जी सर समझ। अच्छा जी, अब किन किन सूरतों में किसास वेव नहीं कर सकते? सबसेक्शन 2 देखें 309 का, वेयर अ विक्टिम हैज मोर देन वन वली एनी वन ऑफ देम मे वेव हिज राइट ऑफ किसास। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी विक्टिम के एक से ज्यादा वली हैं तो उनमें से कोई भी जो है वो राइट ऑफ किसास जो है वो वेव कर सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद है प्रोविजन यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट द वली हु डज नॉट वेव द राइट ऑफ किसास शैल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ दियत। और फॉर एग्जांपल दो थे, दो में से एक ने किसास माफ कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, तो दूसरे को उसके बदले में जो दियत की अमाउंट है उसके हिस्से की वो मिलेगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद 3 where there are more than one victim, the waiver of the right of qisas by the wali of one victim shall not affect the right of qisas of the wali of the other victim। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वली एक है यहाँ पे और जो ऑफेंडर है वो दो है तीन है, एक वली ने उनमें से तीन बंदे हैं, तीन मुजरिम है, तीन में से एक को माफी दी है किसास की, तो उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दो को भी हो जाएगी, दो के ऊपर किसास लागू होगा, बस जिसको माफी दी गई है उसी को ही माफी हासिल होगी। क्लियर हो गया? रिजवान क्लियर है? आवाज आई थी मेरी? जी सर क्लियर है, क्लियर। ओके, कसीर आलम आपको भी समझ आ गई है? एफ में जी सर समझ में आ रहा है बिल्कुल। ओके, सबको मतलब आ गया, क्योंकि यही चीजें, यही कॉन्सेप्ट्स हैं, यही चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा जी 4 है, देयर आर मोर देन वन ऑफेंडर्स द वेवर ऑफ द राइट ऑफ किसास अगेंस्ट वन ऑफेंडर शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द अदर ऑफेंडर। वही बात आ गई कि एक की माफी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक हो गया। एक को माफी मिल रही है किसास की, बाकियों के ऊपर जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, उनके ऊपर ऐसा लागू होगा। 310 कंपाउंडिंग ऑफ किसास
Sulah in Qatl Amd. In the case of Qatl Amd, and an adult sane wali may at any time on accepting بدل صلح compound his right of قصاص. بدل صلح کے اندر آپ جو ہے right of قصاص کو معاف کر سکتے ہیں. 310 section provided that a female shall not be given in marriage or otherwise in بدل صلح. یہاں پہ یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے لاگ ایکٹ کے اندر کہ بدل صلح کے اندر اگر کوئی فیمل دی جا رہی ہے تو کیا اسی صورت میں قصاص جو ہے اس کی معافی ہے؟ نہیں. بدلے صلح کے اندر آپ شادی یا فیمل کا تبادلہ نہیں کر سکتے. کلیئر ہے جی؟ جی سر کلیئر ہو گیا بالکل. اوکے جی. Provided further that where the principle of fasad fil arz is attracted, compounding of the right of قصاص shall be subject to the provisions of section 311. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بندہ فسادی ہے، فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے سیکشن 311 PPC کے تحت، تو ایسی صورت میں بھی اس کو معافی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اگر کورٹ چاہے تو آپ نے معاف کر بھی دیا، کورٹ 311 کی پاورز جو ہے سیکشن کی پاور استعمال کرتے ہوئے آپ کی معافی جو ہے ریجیکٹ کر سکتی ہے. ایک سوال تھا. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ہاں جی کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ قصاص جو ہے ڈفرینٹ اوفینڈرز ہوں تو ایک کو اگر قصاص مل رہا ہو تو اس کا افیکٹ دوسروں پہ نہیں ہوگا. تو ہاں جی مطلب اگر ایک کو قصاص ہو رہا ہے تو دوسروں کو اس پہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو بھی قصاص ملے. ہاں جی 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 سوال آپ کا کیا ہے؟ سر اس سے پہلے آپ ایک سیکشن چھوڑ کے پیچھے تھوڑا سا چلے ہیں. اوفینڈر آپ نے بتایا تھا نا اگر ایک بندے کو قصاص ہو رہا ہے مطلب ڈفرینٹ اوفینڈرز ہیں تو ایک کو اگر قصاص ہو رہا ہے تو دوسروں کو اس کا افیکٹ اس پہ نہیں ہوگا. ہاں جی وہ تھی معافی کی حد تک. وہ اس طرح سے ہے کہ وہ وہاں پہ دی جا رہی تھی معافی. ٹھیک ہو گیا کہ اگر ایک فار ایگزامپل 2 offenders ہیں، 2 میں سے ایک کے اوپر قصاص کا جو ہے وہ معافی دے دی گئی ہے تو دوسرے کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں ہے. دوسرے کو معافی نہیں دی گئی تو دوسرے کو وہ جو بھی مطلب وہ قصاص ہے وہ ایسا لاگو اس کے اوپر ہوگا ہی ہوگا. مطلب دونوں کو ہی ملے گی پھر سزا؟ نہیں، پھر ایک کو ملے گی جس کے اوپر مطلب کہ جسے معافی دے دی گئی ہے وہ بچ جائے گا، جسے معافی نہیں دی گئی جی اس کو ملے گی. صحیح. ہاں جی جی. ایک سیکنڈ آپ لوگ ہولڈ کیجیے گا، ایک سیکنڈ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب اوکے. اچھا جی ہم کہاں پہ تھے؟ 310 پڑھ رہے تھے. ہلو 310 ہی پڑھ رہے تھے. اوکے. اچھا جی یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بدلے صلح کے اندر آپ فیمل جو ہے اس کو آفر نہیں کر سکتے. نمبر 2 ہے where a wali is minor or insane, the wali of such minor or insane wali may compound the right of qisas on behalf of such minor or insane wali. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ولی مائنر ہے، ٹھیک ہو گیا، یا انسین ہے
تو آگے ان کا جو بھی ولی ہے اس مائنر کا یا اس انسین پرسن کا، وہ اس مائنر کے بہاف پہ یا اس انسین کے بہاف پہ معافی جو ہے دے سکتا ہے، رائٹ ہے جو اس کا قصاص کا وہ ویو کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہلو جی سر، جی سر، آپ سمجھ آ گئی ہے؟ سر یہ دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں یہ والی بات. اوکے، یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ولی جو ہے نا وہ مائنر ہے یا انسین پرسن ہے، دو صورتیں ہیں. جو ولی ہے نا جس نے قصاص کا حق ہے، جس کے پاس، جس نے وہ رائٹ انفورس کروانا ہے، وہ یا چھوٹا ہے، بچہ ہے، مائنر ہے، 18 سال سے کم عمر کے، یا پھر انسین پرسن ہے، پاگل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس صورت میں معافی اگر دینی پڑ جائے تو کون دے سکتا ہے؟ ان دونوں بندوں کا، اس مائنر کا جو ولی ہوگا آگے، یا اس انسین پرسن کا بھی تو کوئی نہ کوئی ولی ہوگا، کوئی تو وارث ہوگا. وہ دو بھی وہ جو وارثان ہیں اس مائنر کے یا انسین پرسن کے، وہ اس مائنر یا اس پاگل انسان کے بہاف پہ رائٹ آف قصاص کو ویو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اوکے. اچھا جی، اب بدلے صلح کے اندر آپ جو پیسے لے رہے ہیں اس کی جو ویلیو ہے وہ دیت کی ویلیو سے کم نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ جو دیت کی ویلیو ہے وہی بدلے صلح کی ویلیو ہے، اس سے اوپر ہو سکتی ہے، اس سے نیچے نہیں ہو سکتی. یعنی کہ 30,630 گرام سلور سے کم بدلے صلح نہیں ہو سکتا اس کی ویلیو سے. ٹھیک ہے جی. جی سر، ٹھیک ہے. یہاں پہ فور میں where the بدل صلح is not determined or is the property or a right the value of which cannot be determined in terms of money and Sharia, the right of qisas shall be deemed to have been compounded and the offender shall be liable to death. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بدل صلح مینشنڈ نہ کیا جائے، بدل صلح مینشنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا چیز عظیم کی جائے گی کہ کتنی اماؤنٹ پے کرنا ہوگی. تب آٹومیٹکلی یہ عظیم کر لیا جائے گا کہ جو بدلے صلح ہے وہ دیت بنتا ہے، دیت کے برابر رقم ایز اے بدلے صلح دے دی جائے گی. اس کے بعد 5 ہے بدلے صلح میں بھی پیڈ اور given on demand or on a deferred date as may be agreed upon the between the offender and the wali. یہ جو بدلے صلح کی اماؤنٹ ہے یہ کب پے کر سکتے ہیں آپ سے جب ڈیمانڈ کی جائے گی تب، یہ جب دونوں پارٹیز کسی ایک مخصوص ڈیٹ پہ راضی ہو جائیں گی، چاہے وہ 1 دن کی ہو، چاہے 1 سال کی ہو، چاہے 10 سال کی ہو. جس ڈیٹ پہ دونوں پارٹیز دونوں پارٹیز ہیں، اوفینڈر بھی اور ولی بھی، جس ڈیٹ پہ ایگریڈ ہوئے ہیں تو اس ڈیٹ پہ اوفینڈر کی اماؤنٹ پے، وہ جو بدلے صلح کی اماؤنٹ پے کرنا پڑے گی. ٹھیک ہو گیا؟ ایکسپلینیشن ہے یہاں پہ ان دس سیکشن بدلے صلح مینس دا میوچلی ایگریڈ کمپنسیشن اکارڈنگ to Sharia to be paid or given by the offender to a wali, cash or in coin or in the form of movable or immovable property. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بدلے صلح کی اماؤنٹ ایسی اماؤنٹ ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ آپ جو ولی ہیں اور جو offender ہیں مل بیٹھ کے طے کرتے ہیں، اور یہ کیش کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. Is it clear؟ جی جی سر، کلیئر. اوکے رضوان، آپ کو بھی سمجھ آ گئی؟ جی سر، کلیئر. 310 پنشمنٹ فار گیونگ اے فیمیل ان میرج اور ادروائز ان بدلے صلح. ونی اور سوارا، دیکھیں ونی کی رسم آپ لوگوں نے سنی ہوگی، یا بعض لوگ بدلے صلح کے اندر فیمیلز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور فیمیلز دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کی جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ whoever gives a female in marriage or otherwise compels her to enter into marriage as بدلے صلح, winning or سوارا or any other custom or practice under any name in consideration of settling a civil dispute or a criminal liability shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years but shall not be less than 3 years and shall also be liable to fine of 500,000 rupees. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بدلے صلح کے طور پہ جو سول ڈسپیوٹ ہے آپ کا یا کوئی کرمنل ڈسپیوٹ ہے
ایسی صورت میں اگر آپ بدلے صلح کے طور پہ یا کوئی بھی آپ اس کا نام دے دیں، آپ فیمیل دے رہے ہیں، بنی کی صورت میں، سوارا کی صورت میں، کوئی بھی صورت آپ پیدا کر کے اس کو کوئی بھی کسٹم کا یا یوزج کا نام دیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو 7 سال، 3 سال سے 7 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر ٹھیک ہو۔ 311 تعزیر آفٹر ویور اور کمپاؤنڈنگ آف رائٹ آف قصاص ان قتل عام۔ اب دیکھیں جی، رائٹ آف قصاص تو آپ نے معاف کر دی، اس کے بعد آپ یہ دیت لے رہے ہیں، یا اس کے بعد تعزیر جو ہے آپ کے پاس وہ آپشن موجود ہے کہ اس کو آپ سزا دلوائیں ایز امپریزنمنٹ۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، پڑھ لیتے ہیں۔ ویئر آل دا ولی ڈو ناٹ ویو اور کمپاؤنڈ دا رائٹ آف قصاص، جب سارے کے سارے ولی جو ہیں وہ معافی نہ دیں رائٹ آف قصاص کی، اور دا پرنسپل آف فساد فی الارض از اٹریکٹڈ، یا پھر کوڈ جو ہے وہ فساد فی الارض کے نام پہ وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، کورٹ کو لگے کہ یہ بندہ فساد فی الارض ہے، یہ زمین پر فساد پھیلانے کا موجب بنتا ہے اور بعد میں بھی بنے گا، تو اسے معافی نہیں دینی چاہیے۔ تو کورٹ میں تو ایسی صورت میں کورٹ ہیونگ ریگارڈ ٹو دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس punish an offender against whom the right of qisas has been waived or compounded with death or imprisonment for life or imprisonment of either description for a term of which may extend to 14 years as تعزیر۔ تو ایسی صورت میں اس بندے کو، اس offender کو ڈیتھ امپریزنمنٹ سنائی جا سکتی ہے، لائف امپریزنمنٹ سنائی جا سکتی ہے، اور جو ہے ویسے امپریزنمنٹ بھی سنائی جا سکتی ہے جو کہ کم سے کم 14 سال تک ہونی چاہیے۔ 14 سال سے کم نہیں دے سکتے آپ، اس سے زیادہ ہی دیں گے، اس سے کم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر ہے؟ جی سر۔ اوکے، یہاں پروویژن ہے provided that if the offense has been committed in the name of on the pretext of honor۔ اگر یہاں پہ بات کر رہی ہے کہ کورٹ کو یہ کہ سب علم میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے یا یہ جو بھی offense ہوا ہے یہ آنر یا غیرت کے نام پہ ہوا ہے، the punishment shall be imprisonment for life، جو punishment ہے وہ imprisonment for life کی سنائی جائے گی، نہ کہ 14 سال تک کی۔ ٹھیک ہوگی؟ اس کے بعد پروویژن provided that if the offense has been committed in the name or on the pretext of honor, the imprisonment shall not less than 10 years۔ اور اگر اس کا imprisonment سنا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کم سے کم سزا، اوپر ہم کیا پڑھ کے آئے تھے، 14 سال۔ اب یہاں پہ اگر آنر کے نام پہ، اور آنر کے نام پہ آپ اگر اس کو لائف امپریزنمنٹ نہیں دے رہی کو، اور ویسے ہی کوئی سزا دے رہی ہے قید کی، تو وہ کم سے کم 10 سال ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ اس سے کم نہیں کر سکتے۔ دو صورتیں، دو ہی سزائیں، یا لائف امپریزنمنٹ آپ کے پاس، یا ویسے ہی آپ 18 سال، 20 سال، 14 سال سنا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں 14 سال سنائی جا سکتی ہے اوپر جو ہم نے پڑھا، اور اگر غیرت کے نام پہ ہے تو ایسی صورت میں عدالت رعایت دیتے ہوئے 10 سال کی سزا سنائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اوکے، اچھا یہ چیپٹر 16 کہاں تک جا رہا ہے؟ سیکشن چیک کرنا رضوان، یہ کہاں تک ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ یہ سیکشن، یہ جی جی چیپٹر 16 کہاں تک جاتے ہیں؟ سر ویسے تو سر یہ بہت لمبا چوڑا ہے سر، یہ تقریباً نا 332 سے آگے سر ہارڈ سجا شروع ہو جاتا ہے سر، یہاں تک اچھا میرے خیال میں آج کر لیتے ہیں سر، نیکسٹ ٹھیک، کل کر لیں گے کیونکہ کافی آگے بھی امپورٹنٹ ہے سر، ہاں جی، اہم اسی لیے چیزیں ہیں سر اس میں۔ میں اس لیے چاہ رہا تھا نا کہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے 10 15 سیکشنز کریں، کیونکہ یہ نہایت اہم ہے، یہیں سے ہی ساری فینسز اور ساری سزائیں سنائی جاتی، تو اس لیے میں چاہ جی رہا تھا سر، کہ اس یہ کو، اس کے اندر نا بڑے اہم سیکشن ہے سر، اور ہاں جی تقریباً مشکل بھی بڑے ہیں سر، مطلب جی جی سمجھنے جی والی جی، باتیں ہیں سر۔ ہاں جی، ان کو سمجھنے اور یاد کرنے والی باتیں، کیونکہ یہ یاد نہیں رہتی۔
تو میرا یہ ارادہ تھا کہ ہم یہی 311 تک اس کو کلوز کرتے. 200 جی سر ٹھیک ہے. 299 سے 311 تک 12 سیکشن بنتے ہیں. آپ اس کے جی اندر سر. یہ سارے کنسیپچول ہیں, کنسیپٹس آپ ان کو دیکھیں, یاد کریں. جہاں سے آپ کو جی سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگ گروپ میں میسج کریے گا, میں دوبارہ سے سمجھا دوں گا. ان کو اچھے سے کلیئر کریں تاکہ پھر آگے ہم بڑھیں. ایسے نہ ہو کہ ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں, پیچھے چیزیں پھر ویسے بھولتی جائیں, کیونکہ جتنے سوال ہیں وہ یہیں سے اٹھائے جانے ہیں پی پی سی کے. جی سر بہت بیسٹ ہے سر, یہ چیز تو بالکل میں خود بھی سوچ رہا تھا, کافی مشکل ہے اور سر لینتھی ہے. ہاں اس کا جی, ہاں جی. بہتر حل یہی ہے کہ تھوڑے تھوڑے کیونکہ 10 سیکشن کیے جا ہاں سکتے. جی, ہاں جی, کیونکہ یہاں پہ صرف آپ کو سزا ہی یاد نہیں کرنی, ایک ہی سزا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف گھما پھرا کے ایک ہی سیکشن کے اندر آپ دیکھیں 10 باتیں کر رہے ہیں, 10 باتیں, 10 کنسپٹس الگ الگ ایک ایک سیکشن کے اندر لیے جا رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو سمجھ کے پڑھیں, تھوڑا تھوڑا ہم اس کو پڑھ لیں. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے, ہمارا 16 اور 16A اور آگے نیکسٹ آئی تھنک 17, یہ 3 چیپٹر ہی رہتے ہیں. تو ان کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کنسیپٹس ہیں, وہ ساری چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میرے خیال میں آج کے لیے 311 تک کافی ہے, 12 سیکشن. کل پھر ہم کوشش کر کے 12 سے 15 کریں گے, اس طرح 12 سے 15 کر کے یہ پی پی سی کے جتنی مشکل ہیں ان کو ہم کور کرتے ہیں. جی سر یہ بالکل بیسٹ ہے سر. ٹھیک ہو بالکل. گیا. ٹھیک ہے کثیر عالم, آپ کیا ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ اس میں سزائیں بھی زیادہ ہیں اور جو ہے نا ڈفرینٹ طریقے سے مطلب تھوڑا سا ہاں جی, وے میں ٹھیک ہے, بتایا گیا ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 15 کر لیں گے جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, باقی اب آپ لوگوں نے اپنی تیاری چھوڑ دینی ہے, جو باقی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ اپنے روٹین میں جو بھی آپ کے پاس ایم سی کیو کی بک ہے آپ نے وہ چیزیں اپنی اسی طرح سے جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ہماری الگ سے تیاری ہے. وہ جو بھی آپ چیزیں ایم سی کیوز پڑھ رہے ہیں آپ ان کو بے کیری رکھیں. آپ نے ان کا کل تک اپنا کنسیپٹ, پچھلے چیپٹر جو ہے ڈیفینیشن والا چیپٹر 2 جو ہے, اس کے بعد چیپٹر 4 ہم نے پڑھا, وہ چیپٹر ان کا بھی کلیئر آپ کو ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ آج جو ہم نے چیپٹر 16 کے جتنے بھی سیکشن پڑھے ہیں 12, یہ بھی کل آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم پھر کل ان کو پڑھیں گے. اوکے ہو گیا جی؟ اوکے سر. اوکے جی سر. ٹھیک ہو گیا. اوکے جی, میں میٹنگ اینڈ کرنے لگوں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے.